बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों और देखती आंखें जहां तक भी हमें देखेंगे और सुनेंगे, उन सब को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस और हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमने हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर अपने एक्सपर्ट को बुलाया और फिर हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि लोगों के अंदर जितनी भी मिथ्स किसी भी बीमारी के मुतल्लिक़ पाई जाती हैं, उनके फैक्ट्स क्या हैं, उसको बेस्ड ऑन साइंस जो है वो हम अपने इस प्रोग्राम में टाइटल करते हैं और अपने जितनी भी ऑडियंस है उनको वेल अवेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो बिल्कुल हमारे नाजरीन जानते हैं, क्योंकि हमने अपने हर प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम का एक ऐसा लिंक छोड़ा है ताकि लोगों को ये पता हो कि आने वाला जो प्रोग्राम होगा वो किस टॉपिक के ऊपर होगा। आज का जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली गायनेकोलॉजिकल जितने भी इशू होते हैं, आपके गायनी के जितने भी मसाइल होते हैं, जच्चा बच्चा के जितने भी मसाइल होते हैं, उसमें से एक चूँकि स्पेशलिटी में जो चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें तो आपकी जीपी लेवल पे देखी जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो एक जनरल गायनेकोलॉजिस्ट आपको डील करती है। फिर इसमें स्पेशलिटी में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो सुपर स्पेशलिटी आती जाती हैं, जिसमें आपकी जितनी भी बारीकी वाली चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम आज का होगा ये बेसिकली हम गायनेकोलॉजिकल जितने भी इश्यूज़ हैं उनका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और हिस्ट्रोस्कोपिक जो सर्जरी है उसमें इनको किस तरह टाइटल किया जाता है और उसका इसमें रोल क्या होता है, ये असल में आज का हमारा टॉपिक होगा। अब मैं अपने जितने भी नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या हमें कभी भी देखेंगे या जब कभी भी हमें सुनेंगे, तो हमारा जो इस प्रोग्राम का विजन है, पर्पज़ है, मकसद है, वो आप लोगों को वेल अवेयर करना है, वेल एजुकेट करना है, ताकि आपको ये पता चले कि अगर कोई बीमारी आपको हो गई है, आपकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही है, तो आपने कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। मैं हमेशा अपने इस प्रोग्राम में, बल्कि जहाँ कहीं भी क्लिनिकल ट्रायल में, बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर एज ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट, डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज़ों का मुआयना करता हूँ और इसी तरह जो मेरी गेस्ट होती हैं वो भी बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकालते हैं और वो हमारे स्टूडियो में पहुँचते हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस होता है। डेली बेसिस पे वो ग्राउंड रियलिटी के साथ टच होते हैं और उनको डेली बेसिस पे पता होता है कि किस कैटेगरी का पेशेंट रिपोर्ट होता है और फिर उसको किस तरह टाइटल किया जाता है। तो आपकी कोई भी बीमारी जो होती है उसका एक गोल्डन पीरियड होता है। जब भी आपको कोई बीमारी शुरू हो गई, अगर आपने वो गोल्डन पीरियड अपना वेस्ट कर दिया, यानी वो टाइम जो बीमारी का आगाज़ है आपने दाएं बाएं लेके अपनी बीमारी को नॉन प्रोफेशनल बंदों के पास चले गए और वो बीमारी आपने डे बाय डे उसको लेट कर दिया। अब वो मकसद जो आपका 2-4-5 हफ्तों में ठीक होना था या 2-4-5 दिन में ठीक होना था, वो महीनों पे चला गया। तो इसलिए जब भी आपको कोई बीमारी हो उससे रेलिवेंट स्पेशलिटी में जाएँ ताकि आपकी टाइम की बचत हो और आपकी बीमारी का जो गोल्डन पीरियड है वो वेस्ट ना हो। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का क्या रोल है आपके गायनेकोलॉजिकल इशू में, यानी गायनी की प्रॉब्लम्स के अंदर, और इसी तरह हिस्ट्रोस्कोपी जो है उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। जैसे हमारे तमाम नाजरीन जानते होंगे या जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि आज से अगर 20-30 साल पीछे हम चले जाएं तो हमारे पास जैसे जैसे जिद्दत आती गई, स्पेशलिटियाँ बढ़ती गई और दुनिया में जदीद तहकीक आती गई, जदीद रिसर्च आती गई, मेडिकल भी एक्टिवेट होती गई और डे बाय डे वो ऑपरेशन जो पूरा पूरा पेट खोल के आपके होते थे, ओपन सर्जरीज होती थी और फिर उसके बड़े बड़े कट लगते थे, कई कई महीने मरीज़ जो है वो बेड पे रहते थे। आज की इस जदीद दौर के अंदर ऐसी सर्जरीज आ गई हैं जो कैमरों के थ्रू की जाती हैं, जिसमें आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है और इस तरह जो आपकी बीमारी होती है उसके रिकवरी के चांस भी जल्द अज जल्द मुमकिन होते हैं। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए मैंने आज जिस फेमस मोस्ट पॉपुलर शख्सियत को दावत दे रखी है वो मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। मैं उनका तारफ़ पहले अपने जितनी भी ऑडियंस है उनको करवाना चाहता हूँ कि मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरीहा फ़ारूक मौजूद हैं, जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लेप्रोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन हैं। ये उनकी सुपर स्पेशलिटी है, ये उनका इंटरेस्ट है और ये उनका शौक़ है, पैशन है। अब इसके साथ साथ वो टीचिंग के शोबे में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है उसको भी देख रही हैं। फिर जितनी भी हमारे एचओज़ हैं, पीजीआर हैं, स्पेशलिटी में लोग आते हैं उनको ट्रेंड भी करती हैं, उनके नॉलेज को अपडेट भी करती हैं। और इसी तरह हमारी जो गायनी की डिफरेंट जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं
یا ہمارے جتنے فیملی فزیشنز ہوتے ہیں ان کی جو سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں, جی پیز کی جتنی سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان کو بھی وقتاً فوقتاً سی ایم ای پروگرام میں ایڈریس کرتی رہتی ہیں, ان کے نالج کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور اسی طرح فاروق ہاسپٹل کی جو ایک چین ہے, ان کی ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں, اس کی آنر بھی ہیں, اور اسی طرح ڈاکٹر ہاسپٹل کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا, تو اس کو بھی دیکھ رہی ہیں. ان سارے معاملات کا آپ کو بتانے کا پرپز اور ویژن اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ بات کی جا رہی ہے وہ بیسڈ آن سائنس ایک ایسی شخصیت سے کی جا رہی ہے کہ جو ان سارے معاملات سے واقف ہیں. تو فرسٹ آف آل ڈاکٹر فریہ فروق, ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ, میں چونکہ آپ کے ساتھ آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی, آن دا ریکارڈ بھی ہم کر رہے ہیں کہ بیسیکلی میں بہت امپریس تھا آپ کے ساری خدمات سے. تو میرے پاس ناظرین ڈاکٹر صاحبہ کے لیے 2 چوائس ہیں. نمبر 1, فرسٹ تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ جانوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ فریہ ابرار سے ڈاکٹر فریہ ابرار بننے تک کا جو سفر ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے کیسے طے کیا. اب دوسرا یہ ہوگا کہ فریہ ابرار سے فریہ فروق تک بننے کا جو دوسرا سفر تھا وہ ڈاکٹر صاحبہ کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑا. تو ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے بلایا مجھے. تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ فرسٹ آف آل کہ فریہ ابرار سے ڈاکٹر فریہ ابرار بننے تک کا سفر کیسا رہا؟ دیکھیں جی, فریہ ابرار تو کیونکہ مائی فادر از ڈاکٹر ابرار, ہی از آئی اسپیشلسٹ. دونوں میرے پیرنٹس مدر اینڈ فادر بوتھ آر ڈاکٹرز. میری امی آرمی میں تھیں اور ان کو تمغہ امتیاز ملا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ڈفرینٹ اسٹیشنس پہ ہم لوگ امی کے ساتھ جہاں جہاں پوسٹڈ ہوتے تھے میرے امی اور ابو, ہم وہاں جاتے تھے. تو بچپن سے ہی ایک بہت شوق تھا اور پیشن تھا کہ بس بننا ہے تو صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے. کیونکہ اپنی ماں کو صبح صبح ڈیلی تیار ہو کے آرمی کی ساڑی پہنتے سی ایم ایچ جاتے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک یہ بھی شوق آیا کہ جی ڈاکٹر بننا ہے تو پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ہی بننا ہے, ورنہ اور کہیں سے بھی نہیں بننا. ٹھیک ہے. خیر دعائیں کرتے رہے, الحمدللہ آئی گاٹ ایڈمیشن ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. اور پھر ابھی یہ 5 سال پورے ہی نہیں ہوئے تھے, ڈاکٹر بن ہی نہیں پائی تھی کہ بیچ میں ہی فریہ ابرار سے فریہ فاروق بن گئی. ٹھیک ہے. کہ فائنل ایئر میں ہی آئی گاٹ میرڈ. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں, اپنی شادی کی تیاری کرتی ہیں اور مایوں بیٹھتی ہیں اور یہ سب کچھ. تو میں فائنل ایئر میں ہمارے وارڈ چل رہے تھے, میں ایک بہت اسٹوڈیس قسم کی پڑھاکو قسم کی لڑکی ہوتی تھی جو کہ پوزیشن لینے کی لالچی ہوتی تھی. تو میں سوچتی تھی, میں رویا کرتی تھی اپنی کلاس فیلوز کے سامنے, یار میری تو شادی ہو رہی ہے 2 مہینے بعد, تو میں کیسے مطلب کوپ کروں گی دونوں چیزوں کے ساتھ. سو مچ سو کہ مجھے یاد ہے کہ جس دن میری مہندی تھی اس دن بھی میں اپنی مایوں کے جوڑے میں ای این ٹی کی کا لیکچر اٹینڈ کرنے کنگ ایڈورڈ گئی تھی کیونکہ میری ای این ٹی کی اٹینڈنس شارٹ تھی. خیر اینی وے پھر یہ سفر جو تھا یہ چلتا رہا, کئی مشکلات آئیں, لیکن جب آپ کو منزل پہ پہنچنے کی لگن ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو راستے کی دشواریاں وہ میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. لائف واز ناٹ بیڈ آف روزز, زندگی مشکل تھی کیونکہ فائنل ایئر کے بعد ہی آئی گاٹ پریگننٹ, میرے بچے پیدا ہوئے, پھر ہاؤس جاب کی. اس کے بعد کچھ اللہ کا ایسا میرے پہ مطلب ایک کہہ لیں کہ ایک میرے پہ ایک آزمائش تھی کہ میرا بڑا بچہ تھوڑا اسپیشل تھا. ٹھیک ہے. سو بٹ کوئی بھی رکاوٹ جو تھی, اور میں جہاں پہ میری شادی ہو کر گئی وہاں پہ مجھ سے پہلے کوئی اور ڈاکٹر نہیں تھا, یعنی کہ میرے ان لاز میں. ٹھیک ہے. سو میرے ان لاز کے لیے بات بہت عجیب سی لگتی تھی کہ یہ صبح گئی اور ساری رات نہیں اور اگلے دن پھر آئیے نائٹ ڈیوٹیز میں. سو ان سب چیزوں کو لے کے چلنا اور بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا. پھر الحمدللہ بہت اچھے نمبروں سے MBBS بھی کیا, پھر پوسٹ گریجویشن کی, FCPS کیا گائنی آپس گائنی میں. ڈیورنگ مائی ٹریننگ آئی ٹک ٹائم ٹو ٹیک مائی اسپیشل سن فار فزیو تھراپی اینڈ اسپیچ تھراپی. لیکن الحمدللہ آئی گاٹ FCPS ڈگری ان آپس گائنی. اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹا سا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا ڈاکٹر میری شادی سے پہلے 20 بیڈس کا, فاروق ہاسپٹل کے نام سے. So after doing my post graduation I started practicing in my own setup. I resigned from the government job because مجھے لگا کہ میں جسٹس نہیں کر سکوں گی دونوں چیزوں سے کہ میں گورنمنٹ جاب میں بھی رہوں اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی رہوں. سو وہاں پہ میں پریکٹس کرتی رہی. اور پھر 2009 لیکن ایک دماغ میں کیڑا تھا, ایک پیشن تھا پڑھانے کا اور ٹیچنگ لائن میں آنے کا, تو وہ بس جو سوچا اللہ نے وہ پورا کیا. تو 2009 میں اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن میں وہ بنا, اور وہ اس طرح سے بنا کہ میرے فادر ان لا نے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل بنایا تھا EME میں, اختر سعید ٹرسٹ ہاسپٹل. سو اس ہاسپٹل میں فری علاج ہوتا تھا, تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن میں ایک کالج بنایا ہم نے, اور پھر اس ہاسپٹل کو 300 بیڈس پہ چیریٹیبل ہاسپٹل میں کنورٹ کیا. پھر اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں ٹیچنگ شروع کی, اور اس کے بعد پھر الحمدللہ ناؤ وی ہیو دا لارجسٹ چین آف پرائیویٹ ہاسپٹلز ان پاکستان اینڈ ان اسلام آباد ان لاہور ایز ویل. اور یہ سفر کرتے کرتے
الٹیمیٹلی آئی گاٹ دا آئی بیکم پروفیسر آف گائنی, اور اب ٹیچ کرنا بھی اچھا لگتا ہے, علم کو پھیلانا بھی اور لوگوں کو سکھانا بھی, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور میرا پیشن بھی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ ڈیزرو بھی کرتی تھی, جس طرح آپ نے محنت کی تو اللہ نے پھر اس کا صلہ بھی دیا. مجھے ایک ہمارے کولیگ تھے, ان کی ایک بات یاد آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تو بڑا کٹن تھا, لیکن جب اللہ نے دیا تو وہ کہتے جتنا کرم اللہ کا پوری کائنات پہ ہے اتنا اکیلا میرے اوپر ہے. بے شک, تو یہ سیم میرا خیال یہ آپ کے اوپر جاتا ہے بے شک کہ آپ نے ایک سفر کیا اور اللہ نے کرم کی بھی انتہا کر دی. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم لیکن وہ کہتے ہیں نا لیس للانسان الا ما سعی, بالکل ایسے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی, جس کے لیے تو کوشش تو برحق ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے پالش ہیروں کو ہم دیکھتے ہیں, اور پھر اتنے سارے کام کرنے کے بعد آج اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہماری جتنی بھی آڈینس ہے ان کو ویل اویئر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ٹاپک ہے, سب سے پہلے تو ہم یہ آتے ہیں کہ گائنی کے جو مسائل ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جگہ پہ لوگ پریگننسی وغیرہ اس سے تو نکل آتے ہیں. اب زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں جی یوٹرس کے اندر رسولی بن گئی, سسٹ بن گئی, یا اس کے اندر کوئی پھوڑا نما چیز نکل آئی. کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی لٹریسی ریٹ کم ہے تو لوگوں کو پراپر پتہ نہیں ہوتا, وہ LHV اور دائیوں کے دھکے کھا کے وہ بیچاری بڑے پریشانی میں گزرتی ہیں. تو میرا فرسٹ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آج کا ٹاپک رکھا تھا لیپروسکوپی اور ہسٹروسکوپی, بیسیکلی تو ہماری ڈومین تب شروع ہوتی ہے جب یوٹرس کے مسائل بگڑ جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ سب سے پہلے یوٹرس کے اندر فیبرائڈ ہونا, سسٹ ہونا, ان میں کیا رول ہوتا ہے آگے ہماری لیپروسکوپی وغیرہ کا. لیکن جی جو گائنی انڈوسکوپک سرجری جس میں ہم لیپروسکوپی اور ہسٹروسکوپی کہتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیپروسکوپی سے مراد یہ ہے کہ ہم پیٹ کے اندر معائنہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے 1 سینٹی میٹر یا اس سے بھی چھوٹے سوراخ سے ایک پین جتنا کیمرہ ہوتا ہے. اس کو عام زبان میں ہم لوگ منیملی انویسو سرجری یا کی ہول سرجری بھی کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ اب لیپروسکوپی کا جو رول ہے, آپ نے جیسے بات کی کہ کوئی پرابلم ہو جائے تو ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. لیپروسکوپی جو ہے وہ ڈائگنوسٹک بھی ہو سکتی ہے اور آپریٹیو یا تھراپیوٹک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو آج کل جتنی بھی ہمارے پاس ڈائگنوسٹک موڈیلٹیز ہیں, جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے, MRI ہے, اگر ہم ان سب کو دیکھ بھی لیں پھر بھی جو چیز ہم اپنی آنکھ سے پیٹ کے اندر دیکھتے ہیں وہ ہم اس طرح تشخیص نہیں کر سکتے. اور لیپروسکوپی کو ایک گولڈ سٹینڈرڈ کہا گیا ہے ان دا ڈائگنوسس آف ڈفرنٹ ڈیزیزز, جیسے کہ اینڈومیٹریوسس ہے جس میں کہ پیٹ کے اندر بلڈ والی تھیلیاں بن جاتی ہیں, یا پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے. اور خاص طور پہ جو پیشنٹ انفرٹیلیٹی کے پیشنٹس ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, ان کو بہت ضروری ہے کہ اگر 2 سال تک ان کو اولاد نہیں ہے تو وہ باقی انویسٹیگیشن کے ساتھ اپنی ایک ڈائگنوسٹک لیپروسکوپی بھی کروائیں. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کاز مل جاتا ہے, کوئی ٹیوبس بلاک ہیں, تو اس کو لیپروسکوپی کے ذریعے یا کمبائنڈ لیپروسکوپی اسٹیروسکوپی کے ذریعے ہم اس کو کھول بھی سکتے ہیں. اس سے آگے جا کے ٹیسٹ ٹیوب سے وہ بچ سکتی ہیں. اسی طرح جو سسٹس ہیں وہ لیپروسکوپی کے ذریعے ہم ریموو کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے 1 سینٹی میٹر کے سوراخ سے. اور اب سمجھ لیں کہ ایک فٹ بال جتنی سسٹ جو ہے وہ بھی ہم اس کی مدد سے ہم نکال سکتے ہیں. اور فائبرائڈس بھی اب نکالے جاتے ہیں, یوٹرس ریموو کی جاتی ہے, ایڈینس بن جاتی ہیں بہت دفعہ پیلوک انفیکشن کی وجہ سے, جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان ایڈینس کو ہم ایڈیزیولائسس کر کے ان کو بریک کر کے پیلوک انیٹمی کو درست کیا جاتا ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹوپک پریگننسی. کئی دفعہ پریگننسی یوٹرس کی بجائے ٹیوب میں آ جاتی ہے, وہ بہت ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے. اگر ٹیوب پھٹ جائے تو خدا نخواستہ پیشنٹ جو ہے پورے پیٹ میں بلڈ پھیل جاتا ہے اور پیشنٹ جو ہے ود ان فیو آورس اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. لیپروسکوپی کے ذریعے پیشنٹ ایک بڑے کٹ سے بچ جاتا ہے, ایک چھوٹے سے سوراخ سے ہم اس کی ٹیوب کو ریپیئر کر سکتے ہیں, اس کی ایکٹوپک پریگننسی کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ہیں جو کہ ہم عام طور پہ پہلے جو ٹریڈیشنل سرجری ہے اس میں پیشنٹ کو بہت زیادہ دن تک ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے, پھر بڑا کٹ پڑتا ہے, انفیکشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے, اور اس کا جو ورک ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ٹیچر ہے, تو وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بھی بچتا ہے. ارلی ریکوری, ارلی ڈسچارج فرام دا ہاسپٹل, لیس پین, لیس بلیڈنگ. تو یہ سب فوائد ہیں اس کے منیملی انویسو یا لیپروسکوپک سرجری کے, جو کہ ہم لوگ اس میں کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اور اسی سے ریلیویٹ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ہسٹروسکوپی, اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہسٹروسکوپی دیکھیں, میں یہ مثال دیتی ہوں جیسے کہ ایک غار ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک غار ہے, بالکل اندھیری غار, اور اس کے منہ پر ایک چھوٹا سا ایک دروازہ سوراخ ہے, بس اندر سے وہ ساری غار ہے. ٹھیک ہے. سو یوٹرس اسی طرح ہے کہ جیسے ایک اندھیری غار ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی پروسیجر جیسے جو ٹریڈیشنل پروسیجرز ہوتے ہیں, DNC ہے, یا ہم بلائنڈلی کوئی پالپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی کاز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. تو ہسٹروسکوپی اسی طرح ہے کہ ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے, ٹیلیسکوپ,
جس کے ساتھ ہم یوٹرس کے منہ کے اندر ہم سروکس سے ہم یوٹرس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ غار کے دروازے پہ اگر آپ ٹارچ ڈالیں تو جو کچھ غار کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. سو آپ جب اندر جاتے ہیں یوٹرس کے تو ایک عجیب دنیا آپ کو نظر آتی ہے، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ بھی مس کر جاتا ہے. اور اس میں جو ہے عام طور پہ ان پیشنٹس میں ہم یہ کرتے ہیں جن کو یا تو حمل نہیں ہو رہا ہوتا، یا ان کے بار بار مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں، حمل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ان کو ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ عام طور پہ تشخیص نہیں ہو رہی تھی کہ فائبرائڈز ہیں یا پالپس ہیں. تو یہ ہسٹروسکوپی کے ذریعے ہم نہ صرف یہ کہ ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں دیر اینڈ دین. فار ایگزامپل اگر کوئی پالپ ہے یوٹرس کے اندر یا کوئی فائبرائڈ ہے جو کہ کیویٹی کے اندر ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم پورے پیٹ کو کاٹ کے یوٹرس کو کاٹ کے ہم انڈومیٹریم تک پہنچیں، ہم نیچے سے ہی بغیر کوئی خراش کے ہم کیمرے کے ساتھ اس فائبرائڈ کو یا اس پالپ کو ریموو کر سکتے ہیں. اسی طرح ایشرمین سنڈروم ہوتا ہے جس میں کہ عام طور پہ دیکھیں کہ لوگ ابارشنز کروانے کے لیے یا ڈی این سی کے لیے بیک اسٹریٹ پہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ انٹرینڈ لوگ یوٹرس کو اتنی بری طرح ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ اس کی والز آپس میں جڑ جاتی ہیں، ڈی اینز بن جاتی ہیں، اور پھر وہ پیشنٹ ساری زندگی کے لیے پریگنینسی اس کو نہیں ہوتی یا پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. تو ہسٹروسکوپی کے ذریعے ہم ان ایڈیشنس کو بریک کر سکتے ہیں، ہم کیویٹی کو ریسٹور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم اسٹیروسکوپی کے ذریعے کوئی اور اگر پرابلمس آ رہی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح دیکھیں جیسے کہ آپ نے کوئی فصل اگانی ہے یا کوئی بیج بونا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے میدان کو ہموار کرتے ہیں، زمین کو تیار کرتے ہیں. تو جو فیٹس ہوتا ہے، جو بچہ یوٹرس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیج ہی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ انڈومیٹریم میں بناتا ہے اور یوٹرس گرو کرتی ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو جب یوٹرس ہی ہموار نہیں ہوگی، جب اس کے راستے میں پالپس یا فائبرائڈز یا ایڈینس ہوں گی اور پرابلمس ہوں گی، تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ وہ کس طرح سے وہ وہاں پہ وہ پاسبل ہو سکتا ہے. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ سپر کوئین آف گائنیکولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر فریحہ فاروق ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم ان سے بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ اپنی پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ آج کا جو پروگرام ہے ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی، اس میں ہمارے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سپر کوئین آف گائنیکولوجی پروفیسر ڈاکٹر فریحہ فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں اور لیپروسکوپک اور ہسٹروسکوپک سرجن ہیں، جو کہ ان کا پیشن بھی ہے، شوق بھی ہے. تو ہم اسی کے اوپر پہلے بات کر رہے تھے کہ لیپروسکوپی اور ہسٹروسکوپی بیسیکلی ہے کیا، اس سے کیا چیز ایگزامن کی جاتی ہے. تو پہلے ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اس کے اوپر بات کی. اب ہم یہ بات کریں گے، ایک تو ہسٹروسکوپی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، پھر ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ کون سی بلڈ انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے، کیا کیا آپ کا ایگزامینیشنز ہوتا ہے اور کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر کیسے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ بتا رہی تھی کہ ہسٹروسکوپی، فرسٹ آف آل تو ہمیں ہسٹروسکوپی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جی، ہسٹروسکوپی کی ضرورت عام طور پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان پیشنٹس میں پیش آتی ہے جن کو یا تو وہ ایب نارمل بلیڈنگ ہو رہی ہو، ارریگولر بلیڈنگ ہو رہی ہو. ایسی پیشنٹس جن کو مینوپاز ہو جاتا ہے اور بعد میں ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ ہم دیکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ بلیڈنگ کا کاز کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہم ڈائگنوسٹک ہسٹیروسکوپی کہتے ہیں. میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ پیشنٹس جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پوسٹ مینوپازل بلیڈنگ کے ساتھ وہ آتی ہیں اور ان کے اندر کوئی فائبرائڈ یا پالپ ہوتی ہے جو کہ باہر نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ پیشنٹس کی ڈی این سی ہو چکی ہوتی ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن کچھ بھی اس میں نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ وہ فائبرائڈ جو ہے وہ ڈی این سی میں نہیں آئے گا. سو ایک تو تشخیص ہم کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں اور دیر اینڈ دین ہم اس کو ریموو کر کے بائپسی کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ملیگنینسی ہے یا کچھ ہے تو وہ اس پہ ڈائگنوز ہو جائے. دوسری بات ہے ایسے پیشنٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جن کو جو ہے کوئی نہ کوئی پریگنینسی ریلیٹڈ پرابلمس چل رہے ہیں، یا تو ان کو اولاد نہیں ہو رہی، انفرٹیلیٹی کا چل رہا ہے مسئلہ، یا بار بار ان کے حمل ضائع ہو رہے ہیں. پھر ایسے پیشنٹس جن کو پیریڈس نہیں آتے، رک جاتے ہیں، ان کی یوٹرس جڑ جاتی ہے آپس میں، ایڈینس بن جاتی ہیں بیکاز آف میل ٹریٹمنٹ فرام سم دائز یا انٹرینڈ پرسنس. پھر ایک اور بڑی جو انڈیکیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ ہے یوٹرس کی کنجنٹل ایب نارمیلٹیز. ٹھیک ہے،
ینگ بچی 12 سال کی 13 سال کی سیویئر ابڈومینل پین کے ساتھ آتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کا کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ یوٹرس میں کوئی نہ کوئی انوملی ہے, کوئی سیپٹم ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی نہ کوئی اس میں بائی کانویٹ یوٹرس سم ٹائمز ہوتی ہے کہ یوٹرس کے 2 منہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک منہ بلاک ہوتا ہے. سو ہم اسٹیروسکوپیکلی ہم اس کو بھی نیچے سے ڈرین کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو سیپٹم ہے اس کی وجہ سے بھی سم ٹائمز پریگنینسیز نہیں ہو رہی ہوتی, ہم سیپٹم کو ریسیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں, بینگ اے مسلم کنٹری, ہمارے ہاں ان میرڈ لڑکیاں جو ہے وہ عام طور پہ کوئی پروسیجرز کروانے سے ریلکٹنٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز آف دا ورجینٹی ایشوز. تو جو میں نے کچھ پیشنٹس کو ڈیل کیا وہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر کسی ان میرڈ بچی کو پالپ ہے یا یوٹرس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کی ورجینٹی کو اسپوائل کیے بغیر ایک چھوٹے سے ہسٹیرس کو بہت 4 mm کا ہوتا ہے, 3.5 یا 4 mm, اس کے ساتھ ہم اس کا بڑے سے بڑا جو ہے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کی ٹیومر کو یا اس کی پالپ کو یا اس کی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ کوئی بھی کٹ یا چیرا یا کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہسٹیروسکوپی کا جو کہ میری نظر میں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی میں جیسے آپ نے بات کی بڑے خوبصورت انداز میں, اسی میں ایک سوال سوشل میڈیا پہ لوگ پوچھ رہے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کم عمر بچی ہیں 12 سے 15 سال کے درمیان, ان میں بعض دفعہ پیریڈز کا لیٹ شروع ہونا, تو کیا اس میں بھی ہسٹروسکوپی کا کوئی رول ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے جس کو ہم پرائمری ایمنوریا کہتے ہیں کہ نارملی جو ہے عام طور پہ 12 سال کی بچی 13 سال کی بچی کو پیریڈز آ جاتے ہیں. اگر بچی 16 سال کی ہو گئی ہے اور اس کو پیریڈز نہیں آئے تو پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی 12 یا 13 سال کی بچی کو, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور اس کے بعد اس میں دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہے اور اس کا معائنہ کیا جائے. ایک کاز اگر اس کو الٹرا ساؤنڈ کے اوپر کوئی میس فیل ہوتا ہے, اس کو پین ہوتی ہے, تو سم ٹائمز ایک امپرفوریٹ ہائمن ایک ٹرم ہوتی ہے جس میں کہ جہاں سے ہمارا مینسٹرل بلڈ نکلتا ہے وہ جگہ پیدائشی طور پہ وہ بند ہوتی ہے. اس کو تو ہم بہت ایزیلی انسیجن دے کے ڈرین کر سکتے ہیں. بٹ سم ٹائمز ویجائنا کے اندر سیپٹمز ہوتے ہیں, ٹرانسفر سیپٹم یا لانگیٹیوڈنل ویجائنل سیپٹمز, اور سم ٹائمز بائی کانویٹ یوٹرس ہوتی ہے جس کا فنکشننگ ایک ہارن ہوتا ہے, یعنی کہ ایک منہ جو ہے وہ تو اوپن ہو رہا ہے اور دوسرا منہ جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا, اس وجہ سے بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو یہ سب کچھ ایون ایم آر آئی کین ناٹ ٹیل. ان کنڈیشنز میں ہم لوگ سم ٹائمز لیپروسکوپی اور ہسٹیروسکوپی کمبائن کر کے کرتے ہیں, اور اس کو ہم بڑے ایزی طریقے سے ہم اس کو دونوں موڈیلٹیز کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. باقی جو آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں پیریڈز آتے, تو اس کے پھر ملٹیپل کازز ہوتے ہیں, ہارمونل ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کے پی سی او ایس ہو سکتا ہے, اس کو کنجنٹل ایڈرینل ہائپرپلیزیا ہو سکتا ہے. لیکن جو اسٹرکچرل ایبنارمیلٹیز ہیں اس میں یہ امپرفوریٹ ہائمن یا سیپٹم ہو سکتا ہے. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو ہم ایکس وائی میلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. کوئی ایسی پیشنٹس ہیں جن کو راکیٹینسکی سنڈروم ہے, جن کی بائی برتھ یوٹرس ہی ڈیولپ نہیں ہوتی, بالکل نارمل دیکھنے میں ہوتی ہیں, لیکن ان کی اووریز بھی ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ان کی یوٹرس اللہ کی طرف سے ڈیولپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ایکس وائی ہوتے ہیں, وہ یعنی کہ ان کا جینیٹک میک اپ تو میلز والا ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کچھ انزائمس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر یوٹرس ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور وہ یا پھر اور کسی جو ڈیولپمنٹ میں کوئی ریسیپٹرز نہیں ہوتے, جن کو ہم اینڈروجن انسینسٹیوٹی سنڈروم کہتے ہیں. آپ کو دیکھنے میں بڑی خوبصورت وہ بچی لگے گی, لیکن اس کے اندر یوٹرس نہیں ہوگی, اور جب آپ اس کے آپ ہارمونس کروائیں گے تو وہ میل ہارمون لیول میں آ رہا ہوگا, اس کے اندر اووریز نہیں ہوں گی, ٹیسٹیز ہوں گی. تو یہ ایک بہت کمپلیکس فیلڈ ہے. کبھی کسی بچی کو جب یہ پرابلم ہو تو ان کو چاہیے کہ ایک پراپر ایک کوالیفائڈ گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں تاکہ اس کا ورک اپ ہو اور صحیح جگہ سے صحیح ٹائم پر اس کی تشخیص اور ٹریٹمنٹ ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیونٹ ایک سوال کہ وہ لوگ جو ہمیں دور دراز کے ایریوں میں دیکھ رہے ہوں گے, ان کے لیے جو اٹھراہ کی بیماری ایک لوگوں نے ایک متھ بنائی ہوتی ہے کہ اس کو حمل نہیں ہوتا, اس کو اٹھراہ کی بیماری ہے, تو اٹھراہ کی بیماری میں لیپروسکوپک ایگزامینیشن اور ہسٹروسکوپک ایگزامینیشن کا کیا رول ہے؟ بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں اب میرے 30 سال تو مجھے ہو گئے کام کرتے ہوئے, تو میں ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھا سکی کہ اٹھراہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عام فہم میں اٹھراہ ہم جو عام لوگ اس سے کہتے ہیں, اگر کس کی بار بار حمل ضائع ہو رہے ہوں, مس کیریجز ہو رہے ہوں, تو اس کو لوگ اٹھراہ کہہ دیتے ہیں. بٹ دیر از آلویز اے کاز بیہائنڈ اٹھراہ. ٹھیک ہے نا, ملٹیپل کازز ہوتے ہیں. آپ کے ہو سکتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے آپ کو اینٹی فاسفولپڈ اینٹی باڈی سنڈروم ہو سکتا ہے آپ کو یوٹرس کے اندر کوئی ابنارمیلٹی ہو.
ٹھیک ہے. سو 18 کے پیشنٹ جو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں یا ریکرنٹ مس کیریجز ہمیں کہتے ہیں, اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کریں اور اس کے بعد ہسٹروسکوپی کر کے دیکھیں. اگر آپ کو شک پڑتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں کوئی ایسی چیز ہے تو ہسٹروسکوپی کر کے آپ رول آؤٹ کریں کہ اندر کوئی سیپٹم تو نہیں ہے یوٹرس کے, اور یا پھر اندر کوئی پالپ تو نہیں بنی ہوئی, کوئی مس کیریج کرنے کے لیے کوئی فائبرائڈ تو نہیں بنا ہوا. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور اکثر اوقات الٹرا ساؤنڈ بالکل نارمل رپورٹ دے رہا ہوتا ہے, لیکن یا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یوٹرس کی لائننگ تھوڑی سی تھک ہے, لیکن جب آپ کے ہسٹروسکوپی کرتے ہیں تو ہسٹروسکوپی سے آپ کو ایک بہت سی چیزوں کا پتہ لگتا ہے. سو مچ سو کہ کچھ پیشنٹ جو آئی وی ایف کرواتے ہیں ان کا اتنا لاکھوں روپیہ برباد کر کے بھی 7-8 لاکھ کے بعد بھی ان کی پریگننسی نہیں ٹھہرتی. سو یہ ریکمنڈیشن تقریباً 90% کیس ایسے ہوتے ہیں. تو یہ اشرے کی بھی ریکمنڈیشنز ہیں کہ اگر ریکرنٹ امپلانٹیشن فیلئر ہو رہا ہے تو ان پیشنٹس میں ضرور ہسٹروسکوپی کر کے دیکھا جائے, کیونکہ جن پیشنٹ میں ہسٹروسکوپی کے ساتھ پالیپس یا چیزوں کو ریموو کیا گیا یا ویسے دیکھی گئی تو بعد میں ان کے جو ہے چانسز سکسیس کے آئی وی ایف سکسیس کے بہت زیادہ بہتر ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ہم ٹیوبس بھی کھول سکتے ہیں. سم ٹائمز ایکٹوپک پریگننسیز ہو جاتی ہیں, ٹیوبس ڈیمیج ہوتی ہیں, ٹیوب بلاک بھی ہوتی ہیں سم ٹائمز, تو اس میں بھی ہم ہسٹروسکوپی لیپروسکوپی کمبائن کر کے ہم ٹیوبس کو اوپن کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیونٹ ہم ایک سوال اور کرتے ہیں. پریگننسی کے دوران بعض جو فیمیل رپورٹ ہوتی ہیں کلینکل ٹرائل میں ان کو سپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے بلڈ وغیرہ 7ویں 8ویں مہینے میں جا کے, تو اس میں بھی ان کو ہسٹروسکوپی اور لیپروسکوپی سے ایگزامن کیا جا سکتا ہے پریگننسی کے دوران؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل بھی نہیں. اس کو ہم اینٹی پارٹم ہیمریج کہتے ہیں. اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور 5واں مہینہ 6واں مہینہ گزر چکا ہے تو اس وقت اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے کازز اور ہوتے ہیں. اس میں سم ٹائمز آپ کی جو آول ہے جس کو ہم پلیسنٹا کہتے ہیں وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے, یا پلیسنٹا اگر نارمل جگہ پر ہے تو اپنی جگہ سے سیپریٹ ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کے سروکس کے منہ کے اوپر کوئی زخم یا پالیپ ہو سکتی ہے. تو اس وقت ہم صرف معائنہ کریں گے یا الٹرا ساؤنڈ کریں گے. الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ لگے گا کہ پلیسنٹا کہاں پر ہے, ایبرپشن تو نہیں ہوئی. اس وقت ہسٹروسکوپی کا رول نہیں ہے یا لیپروسکوپی کا رول بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیونٹ ایک سوال اور ہم لے لیتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کی عمر 40-45 سال سے اوپر چلی جاتی ہے, اب ان کی بلیڈنگ بند نہیں ہوتی اور وہ ڈفرینٹ ٹیبلٹ کھا رہی ہوتی ہیں, صبح دوپہر شام گزارا چل رہی ہوتی ہے, جہاں پہ وہ ٹیبلٹ چھوڑتی ہیں بلیڈنگ پھر شروع ہو جاتی ہے, تو لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یوٹرس ریموو کروا دیں. تو یوٹرس ریموو سے پہلے ہسٹروسکوپی اور لیپروسکوپی سے ایگزامن کروانا ضروری ہے؟ بڑا آپ نے امپورٹنٹ سوال پوچھا. ایک کنڈیشن سے ہم کہتے ہیں پیری مینوپازل بلیڈنگ. ٹھیک ہے. اور 45 نیچرل مینوپاز 51 ایئرس ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے. پیری مینوپازل بلیڈنگ کا مطلب یہ کہ مینسز ختم ہونے سے کچھ سال پہلے اس کو ارریگولر بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی. سب سے کامن کاز جو ہے وہ تو این اووولیشن ہے, کیونکہ اس وقت جو ایگز ہوتے ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے, ایگز کی مقدار کم ہوتی ہے, ایگ انڈر ٹائم پہ بنتا نہیں, تو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ارریگولر اسپاٹنگ ہو جاتی ہے. لیکن ہماری گائیڈ لائنس یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی خاتون جس کی ایج 45 سے اوپر ہے اور اس کو ایب نارمل یوٹرائن بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی گولڈ اسٹینڈرڈ ہے کہ ہم اس کی ہسٹیروسکوپک گائیڈڈ اینڈومیٹریل بائپسی ضرور کریں. یعنی کہ کیمرہ ڈال کے اندر دیکھیں اور اس کے تھرو ہمیں اگر دیکھ کے کوئی سسپیشس لکنگ ایریا اگر نظر آتا ہے ہم اس کی وہاں سے بائپسی ضرور لیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ارلی سٹیج میں یوٹرس کا کینسر ہے یا کوئی پالپ ہے تو ہم اس کو ادھر ریموو کر سکتے ہیں. اور سو ان کے لیے بیسک ایک تو یہ کہ بیسک بیس لائن انویسٹیگیشنس کے کوئی ہارمونل امبیلنس تو نہیں ہے. ایک بیسک الٹرا ساؤنڈ پریفریبلی ٹرانسویجینل الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے, جس میں ہم ٹی وی ایس کہتے ہیں. اینڈومیٹریل تھکنیس از ویری امپورٹنٹ. وہ پیشنٹ جو مینوپاز میں ان کی 4 mm کٹ آف لمٹ ہے, 4 mm سے کم ہونی چاہیے ان کی اینڈومیٹریل تھکنیس, اور اسپیشلی پیری مینوپاز میں بھی امیڈیٹلی آفٹر پیریڈ 4 mm تک ہی ہم لمٹ لیتے ہیں. سو اگر کسی پیشنٹ کے اینڈومیٹریل تھکنیس زیادہ آ رہی ہے تو وہ اس کو ضروری ہے کہ ہم اس کو ہسٹروسکوپی کر کے اس کا کاز فائنڈ آؤٹ کریں, تاکہ اگر کوئی آگے جا کے اینڈومیٹریل ہائپرپلیزیا ہے جس نے آگے جا کے کینسر میں تبدیل ہو جانا ہے, ہم اس کو ادھر سے تشخیص کر سکیں. میرے پاس بہت سی پیشنٹس آتی ہیں جن کے بہت اچھے ریڈیولوجسٹ نے الٹرا ساؤنڈ کیے ہوتے ہیں اور اس پہ صرف ایک چیز لکھی ہوتی ہے ٹی وی ایس کے اوپر بھی ایون کہ اینڈومیٹریل ہائپرپلیزیا, اینڈومیٹریل تھکنیس اور نو پالیپ سین. لیکن جب ہم یوٹرس کو ہسٹروسکوپی کر کے ڈسٹینڈ کر کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں پالیپس بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور سم ٹائمز میلگنینسیز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. سو یہ تو اب ایک ڈائگنوسٹک ٹول بن گیا. آج کل آفس ہسٹروسکوپی بھی آ گئی ہے, ایسا بھی باریک آ گیا جس کے لیے کسی بھی ہوشی کی ضرورت نہیں. آپ کم از کم ایک الٹرا ساؤنڈ کی طرح ایک آفس ہسٹروسکوپی کر کے دیکھ لیں کہ اندر کچھ ایسی پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ اینڈومیٹریل اللہ کی طرف سے جو اینڈومیٹریل کینسر ہے, یوٹرس کی لائننگ کا جو کینسر ہے, وہ سب سے پہلے اس کی بلیڈنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر اس کو ارلی سٹیج میں پکڑ لیا جائے تو وہ کینسر سپریڈ بھی نہیں ہوتا اور 100% ٹریٹیبل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے
کہ 6 ماہ 7 ماہ کی بعض دفعہ ہم نے دیکھا کچھ پریگننسیاں تو 9 ماہ تک چلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جس کو 7 ماہ یا 6 ماہ بچہ ہوتا ہے. تو اب جب ان کی ڈیلیوری ہو جائے اس کے بعد وہ یہ چیک کروانے کے لیے آپ کے پاس آئیں ہسٹروسکوپی اور لیپروسکوپی کے ذریعے کہ مجھے یہ کیوں ہوتا ہے, تو اس میں اس کا رول ہے. لگتا ہے آپ نے بھی کافی اسٹڈی کر کے آئے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے پاس ایسے پیشنٹ جن کے سیپٹم تھے یوٹرس میں, یا ان کی یونیک آرنویٹ یوٹرس ہوتی ہے یا بائک آرنویٹ یوٹرس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یوٹرس کے اندر آپ کی دیکھیں کیوٹی کم ہوگی نا, اگر بائک آرنویٹ ہے اس کے اندر سیپٹم ہے یا 2 منہ ہے, تو یوٹرس نے جو سپوز ایک بلون کی طرح اس نے پھیلنا تھا تو اس کے اندر اسپیس نہیں ہے. جب اسپیس نہیں ہوگی تو ایک اسٹیج پہ جا کے وہ پری ٹرم لیبر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایسے پیشنٹس میں عام طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ پیشنٹس. اب میں نے آپ کو بتایا یا تو وہ کنسیو ہی نہیں کریں گے یا مس کیریج ہو جائیں گے, اور اگر اللہ کی طرف سے پریگنینسی آگے چلی بھی گئی ہے تو پھر آگے جا کے پری ٹرم لیبر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. تو اگر کسی کی بار بار پری ٹرم لیبرز ہو رہی ہیں تو پھر انہیں باقی کازز کو رول آؤٹ کر کے آپ نے یہ ہسٹروسکوپی کر کے دیکھنا ہے کہ سیپٹم ہے تو اس کو کاٹیں. اور اگر چھوٹی چھوٹی یونیک بائک کانورٹ یوٹرس ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی پریگنینسی آگے نہیں چل رہی 6-7 مہینے سے, تو سم ٹائمز ان کو ہم سیپٹم کو کاٹ کے دونوں یوٹرس کو جوڑ کے ایک کیوٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. جی ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیونٹ ایک اور زبردست سوال ہے کہ وہ لڑکیاں جو یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا ہاسٹل میں رہتی ہیں یا گھروں میں رہتی ہیں, چھوٹی عمر کی بچیاں, ان کو جب بھی پیریڈز آنے ہوتے ہیں اس سے 1-2 ہفتے پہلے یا بعد میں لوور ابڈومینل پین کنٹینیوسلی ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ کلینکس پہ جاتی ہیں, ہمارے بھی کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتی, تو ان کو بھی لیپروسکوپک ہسٹروسکوپک ایگزامینیشن کروانا چاہیے؟ نہیں, ہسٹروسکوپی آج میرے لڑکیوں میں ہسٹروسکوپی کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ کے بعد کوئی فائنڈنگ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اس کو پرائمری ڈسمینوریا کہتے ہیں کہ عام طور پہ بہت زیادہ 70-80% لڑکیوں کو پرائمری ڈسمینوریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہم عام کنزرویٹو میتھڈ سے ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ پین اتنی شدید ہے کہ اس کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو پھر الٹرا ساؤنڈ مسٹ ہے. ٹھیک ہے. جو زیادہ کامن کازز ان میرڈ لڑکیوں میں آج کل دیکھنے پیلوک میں الٹرا آ رہے ہیں. ساؤنڈ. ہاں, پیلوک الٹرا ساؤنڈ, ناٹ ٹی وی ایس, پیلوک الٹرا ساؤنڈ. جو زیادہ تر کازز دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ اینڈومیٹریوسس ہے. ٹھیک ہے. اینڈومیٹریوسس اندر سے اس طرح سے وہ جو بلڈ کی کچھ نہ کچھ اندر سس بن جاتی ہیں, وہ اتنی بری طرح سے ڈیمیج کرتی ہیں پیلوس کو, وہ جس طرح انگور کے گچھے ٹائپ بن. نہیں وہ نہیں, وہ مولر پریگنینسی ہوتی ہے. یہ اووری کے اندر بلڈ کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اور وہ پھر جڑ جاتی ہیں انٹسٹائنز کے ساتھ, پیلوک آرگنز کے ساتھ, اور نہ صرف اووریز میں بلکہ پیلوس میں, پیریٹونیم میں, ریکٹم کے اوپر کہیں پہ بھی بلڈ کی تھیلیاں بن جاتی ہیں, بلڈ جمع ہو جاتا ہے. اس کو ہم اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں. اور جب پیریڈس آتے ہیں تو اس کے دوران جیسے کہ یوٹرس سے بلیڈنگ ہوتی ہے, اسی طرح یہ بھی بلیڈ کرتے ہیں جو اینڈومیٹریل ڈپازٹس ہیں. تو اس کی تشخیص صرف اور صرف لیپروسکوپی سے ہوتی ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ لیپروسکوپی سے ہی بہترین طریقے سے ہوتا ہے, جس میں ہم سسٹ وال کو ریموو کر دیتے ہیں, کیونکہ لیپروسکوپی ایک میگنیفائڈ امیج دیتا ہے. تو اس میں ہم بڑے ایزیلی ہم اس کی وال کو اسٹرپ آف کر دیتے ہیں, اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں تاکہ اووری بھی ڈیمیج نہ ہو اور یہ سسٹ دوبارہ بننے کے چانسز بھی کم. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا قیمتی ٹائم ہمیں دیا کیونکہ پتہ بھی نہیں چلا اور 40 منٹ کا سیشن بھی گزر گیا. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ اتنی اچھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مجھے خود بھی ٹائم کا آئیڈیا نہیں ہوا. ابھی بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی شو میں کریں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے ڈیٹیل گفتگو کی کہ آپ کو گائنوکولوجیکل جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر لیپروسکوپی اور ہسٹروسکوپک جو ایگزامینیشنز ہوتی ہیں, سرجریز ہوتی ہیں, یا اس کو ایگزامن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا, اور ہماری جتنی بھی آڈینس ہوگی وہ ویل اویئر بھی ہوئی ہوں گی, ویل ایجوکیٹ بھی ہوئے ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر ایک نئی انفارمیٹک سیشن کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.